नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतन मर्दों की महफिल में नहीं एक तालिबे मौला, किसी को हुब्बे दुनिया है, किसी को फ़िक्र उक़बा है। तुझको तुझी से मांग कर सब कुछ है पा लिया, तुझको तुझी से मांग कर सब कुछ है पा लिया। उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के। आज के बयान का उन्वान है तालिबे मौला। एक तालिबे दुनिया होता है जो दुनिया की तलब में लगा हुआ होता है, माल की तलब में, दौलत की तलब में, जाहो हशमत की तलब में, इक़्तिदार, पोजीशन, ओहदे की तलब में, अय्याशी की तलब में, और उसको पूरा करने के लिए वो अपनी पूरी एनर्जी लगा देता है। और उस तालिबे दुनिया को सूफिया कराम तालिबे दुनिया को हिजड़ा कहते हैं। एक तालिबे उक़बा होता है जो ज़ुहद व तक़वा इख्तियार करता है, इबादत करता है, खूब जो है तस्बीह व तहलीलात करता है, ताकि वो जो है आखिरत में जहन्नम के अज़ाब से बचे और जन्नत के आराम उसे फराहम हो। वो जन्नत की तलब में खूब मेहनत करता है, जहन्नम से बचने के लिए मेहनत करता है। वो तालिबे उक़बा है। उसे सूफिया कराम औरत कहते हैं। और एक तालिबे मौला होती है, मोहल्ला होता है। एक तालिबे मौला होता है जो मौला की तलब में निकलता है। उसको मौला के अलावा, रब के जलवों के अलावा किसी चीज़ की भूख, किसी चीज़ की प्यास नहीं होती। अब आप लोग भी बयान सुन रहे हैं, उन्वान तालिबे मौला देखकर आप आए होंगे, तो आपके लिए खुशखबरी है कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में तालिबे मौला की अहमियत है। तालिबे मौला की अहमियत है, ये बात तो बरहक है, लेकिन इससे ये जरूरी नहीं कि आप भी तालिबे मौला हो। आप सिर्फ ये देखने भी आए होंगे कि आखिरकार तालिबे मौला के उन्वान से ये हजरत बयान क्या कर रहे हैं, तालिबे मौला कह करके ये बयान क्या कर रहे हैं। और कुछ इस हिसाब से आएंगे कि जरा देखें कि तालिबे मौला कह करके ये जो बयान कर रहे हैं उसमें क्या क्या खामियां हैं। कुछ सिर्फ देखने के लिए आएंगे, तो जो देखने आए हैं वो देखने वाले हो सकते हैं, जो सुनने वाले वो सुनने वाले हो सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जो वाकई में तालिबे मौला है। हर देखने वाला आप में से तालिबे मौला नहीं है। अगर कोई तालिबे मौला है तो याद रखिए उसे उसकी प्यास बुझती जाएगी। तालिबे मौला कि जिसकी आंखें, जिसका वजूद सिर्फ नूर इलाही का प्यासा है, सिर्फ वो रब ताला की तलब में निकला हुआ है। अगर आप ये समझते हैं कि सिर्फ आप देखने आए हैं और आप तालिबे मौला है, तो आपको होश के नाखून लेना चाहिए कि आप सिर्फ देखने आए हैं कि तालिबे मौला के बयान में है क्या। तो आप बयान में है क्या देखने आए हैं, तो सिर्फ आपको उतना ही नजर आएगा। और जो तालिबे मौला होगा वो सिर्फ मेरे बयान को नहीं सुनेगा। जो तालिबे मौला होगा उसको जो है यहां मौला का राज मिलेगा। याद रखिए, मौला को पाना ये इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना तालिबे मौला बनना डिफिकल्ट है। जितना मुश्किल तालिबे मौला बनना है, उतना मुश्किल मौला को पाना नहीं है। इंसान तालिबे मौला बनता ही नहीं है
اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اسے جو ہے مولا مل جائے۔ ہمارا ایک پہچان والے وہ آئے، ہم سے کہا کچھ ذکر فکر عنایت فرمائیے، تو ہم نے ان کو ذکر عطا کیا، اور ذکر کرنے کے بعد چند دنوں بعد ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ کیا معاملات ہے، تو وہ کہتے ہیں بس یہ تھوڑے سے فائدے ہوئے ہیں، باقی کچھ زیادہ کچھ نہیں، یہ تھوڑے سے فائدے ہوئے ہیں، باقی کچھ زیادہ کچھ نہیں، تھوڑی بے چینی کم ہوئی ہے، زیادہ کچھ نہیں۔ تو ایسے نا امید لوگ یہ طالب مولا کہاں ہو سکتے ہیں؟ یاد رکھیے، جس نے نا امیدی میں قدم بڑھایا وہ منزل پہ پہنچنے کے بعد بھی منزل کو پا نہیں سکتا۔ اسی لیے تو آپ کو قرآن نے حکم دیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے۔ تو طالب مولا جو ہے با امید ہوتا ہے، نا امید نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے آپ با امید بنیے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی کسی بھی شے سے حقیقت آشنائی عطا فرما سکتا ہے۔ ہم طالب مولا ہے، ذرا ہم اپنی زندگی کی جو مطالبات ہیں اس پر غور کیجیے، جو ضروریات ہے اس پہ غور کیجیے کہ ہماری زندگی میں ہم دو فہرست تیار کریں گے کہ وہ چیزیں جو ہماری زندگی میں ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور ایک وہ چیزیں جو ہماری زندگی میں کام تو آئے گی لیکن ضروری نہیں ہے۔ اور آپ ٹھہریے اور اپنے دل پر غور کیجئے کہ آپ نے اپنے مولا کو، آپ کے مولا کی طلب کو کس فہرست میں رکھا ہے، ضروری فہرست میں یا غیر ضروری فہرست میں؟ کتنے تو ایسے ہوں گے جنہیں دور دور تک مولا کی طلب کی خیال بھی نہیں آئی ہوگی، وہ تو جنت کے خیال میں ہی رہیں گے، دوزخ کے ڈر میں ہی پڑے ہوں گے۔ اور ابھی تو ایسا گروپ چلا ہے جو اپنے آپ کو عالم فاضل محدث بتا رہا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ مولا کی طلب ہی نہیں ہونا چاہیے۔ مولا کی طلب ہی نہیں تو پھر ذکر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے مجھے یاد کرو، تو بغیر اس کی طلب کی یاد جھوٹی یاد نہیں تو اور کیا ہے؟ ارے اگر مولا کی طلب ہی نہیں ہے تو اس کا ذکر کیسے کریں گے؟ لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ طالب مولا یہ سب کچھ نہیں، ڈھکوسلے ہیں، کیونکہ اپنے خیال کو لوگوں پہ لادنا ہے۔ تو جو اپنے خیالات کو لوگوں پہ لادنے کے لیے مولا کی طلب کی راہ سے بھی بھٹکا سکتے ہیں، تو سمجھ لو یہ کتنے بھٹکانے والے ہیں، یہ آپ کو راہ راست پر لائیں گے یا کہیں اور لے کے جائیں گے۔ تو آپ اپنے دونوں فہرستوں کو نظر ڈالیے، وہ چیزیں جو آپ کی زندگی میں ضروری ہے اور وہ جو چیزیں جو آپ کی زندگی میں ضروری نہیں، آپ نے مولا کی طلب کو کس فہرست میں رکھا ہے؟ آپ کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانا آپ کی زندگی میں ضروری فہرست میں ہے کہ آپ دن میں صبح بریک فاسٹ کریں گے، دوپہر میں دوپہر کا کھانا کھائیں گے، رات کو ڈنر کریں گے۔ یہ آپ کی زندگی میں ضروری فہرست ہے کہ آپ زندگی میں آپ کا جو ایک حلیہ بتائے گی کہ آپ کو کھانا کھانا ہے، لیکن آپ کو کھانے میں بریانی ہی کھانا ہے یہ ضروری نہیں ہے۔ دو فہرست ہو گئی، لیکن میں آپ کو ابھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو بریانی کھانا ضروری نہیں ہے، لیکن جو ضروری نہیں ہے آپ کو اس کا بھی جب شوق پیدا ہوتا ہے، اس کی بھی جب کھانے کا دل ہوتا ہے، تو آپ کی کیسی کیفیت ہوتی ہے، اور آپ کو جو غیر ضروری چیز ہے اگر اس کی بھی طلب اگر آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیا آپ کی طلب مولا میں ایسی بھی کوئی کیفیت ہوئی ہے؟ اگر نہیں ہوئی ہے تو آپ صرف جھوٹے دعوے دار ہیں کہ آپ طالب مولا ہیں۔ آپ نے تو غیر ضروری فہرست میں بھی مولا کو نہیں رکھا ہے۔ آپ کپڑے پہنے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتے، کپڑا پہننے کو آپ نے اتنا ضروری قرار دیا ہے۔ آپ نے چپل پہنے بغیر آپ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے، نکلنے سے پہلے چپل آپ تلاش کرتے ہو، آپ نے اس کو اپنے لیے ضروری قرار دے دیا۔ لیکن جتنا آپ چپل پہننے کو ضروری سمجھ رہے ہیں، کیا آپ نے
رب کی طلب کو، رب کی پیاس آپ میں کیا آپ نے اتنی ضروری قرار دی ہے؟ آپ میں سے بہت سے لوگ، اکثر لوگ یہ ہوں گے کہ نہ ان کی ضروری فہرست میں، نہ ضروری انڈیکس کے اندر مولا کا نہ طلب مولا ہوگا، اور نہ ہی غیر ضروری چیزوں کے اندر۔ یہ دونوں فہرستوں سے بھی باہر ہے آپ کے اندر مولا کی طلب۔ ان دونوں انڈیکس کے اندر کہیں ذکر نہیں ہے، اور اس کے بعد بھی یہ کہنا کہ ہم طالب مولا ہے۔ شراب پینا غلط بات ہے، لیکن اس شرابی کے اندر سے ایک خوبی آپ اٹھا سکتے ہو کہ شرابی کو یہ کرتے دیکھا گیا ہے کہ وہ شراب کی اس کو ایسی طلب ہوتی ہے کہ وہ شراب کی چکر میں اپنے پرائے ہر کسی کو بھول جاتا ہے، اور قیمتی سے قیمتی چیز بھی جو ہے شراب پینے کے لیے وہ فروخت کر دیتا ہے، بیچ دیتا ہے، اور آخرکار شراب پی کر کے اپنی طلب کو، اپنی پیاس کو بجھاتا ہے۔ شراب پینا بری بات ہے، لیکن آپ اس سے یہ چیز سیکھ سکتے ہو کہ اس کی طلب شراب کے لیے سچی تھی۔ اگر ایک شرابی کی طلب شراب کے لیے سچی ہو سکتی ہے تو آپ کی طلب اپنے مولا کے لیے کتنی ہونا چاہیے، اور اس میں کتنی سچائی آنا چاہیے۔ اس شرابی سے لاکھوں گنا بہتر طلب ہونا چاہیے، لیکن آپ کو اس شرابی کی اتنی بھی طلب نہیں ہے، اور آپ طالب مولا ہے یہ کہنا چاہتے ہیں۔ طالب مولا کو پھر طلب کیسے پوری ہوگی؟ جب اتنی مضبوط طلب ہوگی تو پیاس بجھے گی۔ ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ایک آدمی آ کر عریضہ پیش کرتا ہے کہ میں خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتا دیجیے۔ تو وہ اللہ کے ولی کہتے ٹھیک ہے، آج رات کا کھانا تم میرے ساتھ کھاؤ گے۔ وہ آدمی اس اللہ کے ولی کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اللہ کے ولی نے اپنے خادم سے کہہ کر سب تلخ پکوان، تیکھے پکوان بنوائے، بہت زیادہ تیکھے کھانے، پورا کھانا تیکھا تھا۔ جب اس آدمی نے اسے کھایا تو اس کی آنکھ، منہ، کان میں سے پانی آنے لگا۔ اس نے پانی کا گلاس اٹھایا تو اس اللہ کے ولی نے روک دیا، کہا نہیں، ابھی آپ کو یہ پانی نہیں پینا ہے، اور آپ کو رات کو سو جانا ہے، پانی بالکل نہیں پینا ہے، ہاتھ ہی نہیں لگانا ہے۔ اگر آپ نے مجھ سے کوئی سوال کیا ہے اور آپ حقیقت میں وہ جواب پانا چاہتے ہو تو آپ کو میری بات پہ عمل کرنا پڑے گا، ورنہ مجھ سے سوال کرنے مت آیا کرو۔ تو اس آدمی نے کہا کہ یہ اللہ کے ولی کہہ رہے ہیں، اب ان کی بات پہ تو عمل کرنا ہی پڑے گا۔ اور وہ آدمی جس کی آنکھ میں سے پانی نکل رہا ہے، حلق جل رہا ہے، زبان العطش العطش، پانی ہی پانی چالو ہے، وہ آخر کار اس خانقاہ ہی میں پانی پانی کرتے ہوئے وہ سو گیا۔ دوسرے دن جب صبح کو اٹھا، اور اٹھنے کے بعد جب اس ولی سے ملاقات ہوئی تو ولی نے پوچھا کہ رات کو خواب میں کیا دیکھا؟ تو کہا رات میں نے خواب میں پانی ہی پانی دیکھا، میں نے تالاب دیکھے، بارش دیکھے، جھرنے دیکھے، جھیل دیکھے، کنویں دیکھے، مٹکے بھرے ہوئے دیکھے، میں نے صرف پانی ہی پانی خواب میں دیکھا۔ تو وہ اللہ کے ولی ارشاد فرماتے ہیں دیکھ، تو پانی کے خیال میں پانی کی تجھے سچی طلب ہوئی تو تجھے پانی ہی پانی نظر آیا۔ اگر تجھے سچی طلب حضور کی ہو جائے گی تو ایسا پیاسا حضور کے لیے ہو جا تو تجھے خواب میں حضور کی زیارت ہو جائے گی۔ تو آپ میں سچی طلب ہی نہیں ہے، آپ طالب مولا ہی نہیں ہو، تو پھر آپ کو اس کے راز و نیاز کیسے ملیں گے؟ اور کچھ طالب دنیا صرف ظاہری لکیروں کو پڑھ کر کے اللہ والوں کو جو ہے طنز کر کے ان کو چڑھانا چاہتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں کہ جو طالب مولا ہو جاتا ہے اس کے لیے مٹی اور سونا ایک برابر ہو جاتا ہے۔ جو طالب مولا ہو جاتا ہے اس کے لیے دعا اور بد دعا ایک جیسی ہو جاتی ہے۔ جو طالب مولا ہو جاتا ہے اس کے لیے مصیبت و راحت ایک برابر ہو جاتی ہے۔ تم طالب مولا کو چڑھانا چاہتے ہو، جو چڑھ گیا وہ طالب مولا نہیں ہو سکتا۔ کچھ ایسے بدبخت لوگ نکلے ہیں
جو ہمارے اکابر اولیاء کرام پر بھی انگوش نمائی کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دے رہا ہوں، جس کو تمہارے بولنے سے فرق پڑ جائے تو وہ فرق پڑنے والا ہو سکتا ہے، کیونکہ اب اس کو اتنا نہیں ملا ہے، وہ کہیں نہ کہیں خالی ہے تو تمہاری اس چڑھانے کو بھی لے لے گا، لیکن جو مولا سے بھر جاتا ہے، جو طالب مولا ہو جاتا ہے، جو مولا سے بھر جاتا ہے، وہاں کچھ پھر خالی نہیں رہ جاتا، اور جہاں کچھ خالی نہیں رہ جاتا وہاں آپ اپنی کوئی چیز نہیں ڈال سکتے ہو، آپ نہ اس کو ڈرا سکتے ہو اور نہ اس کو لالچ دے سکتے ہو، نہ خوف کرا سکتے ہو، نہ اس کو رلا سکتے ہو، غم دے سکتے ہو۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ وہ اللہ کی یاد میں، اللہ کے جلووں میں اس طرح گم رہتے ہیں، ان کو اللہ کے سوا کچھ نہیں چاہیے رہتا، تو تم اسے اور اللہ کو کوئی ان سے چھین نہیں سکتا، کوئی دور نہیں کر سکتا۔ تو جب ان کی طلب ہی مولا ہے اور مولا کو کوئی چھین نہیں سکتا، اس سے دور نہیں کر سکتا، تو اس کے چھین جانے کا ڈر بھی نہیں رہے گا اور غم بھی نہیں رہے گا۔ تو طالب مولا تو وہ ہے جس میں ایسی پیاس ابھر کے آ جائے، اور جب اندر ایسی پیاس ہوگی طلب مولا کی کہ جسم کا رواں رواں صرف یہی مانگتا ہے، آپ کی آنکھ اور آنکھ میں بصارت، آپ کے کان اور کان میں سماعت، آپ کی قوت گویائی اور زبان، آپ کا جسم اور اس میں احساسات محسوسات، آپ کی جسم کا رواں رواں جب اس مولا کے طلب میں لگ جائے گا، پورا وجود جب متقی ہو جائے گا اور اس کا رخ تقوی والا ہوگا کہ مولا کی طرف اس کا رخ ہو جائے گا، تو آپ طالب مولا کہلائیں گے۔ اور جو طالب مولا بن گیا اس کو خوشخبری ہے کہ آپ حق کی تلاش میں تو نکلے، آپ مولا کی تلاش میں تو نکلے، آپ مولا کو پانے تو نکلے، آپ پا پائے یا نہیں پا پائے، آپ یا تو پا جاؤ گے یا نہیں پا جاؤ گے۔ اگر پا گئے تو سبحان اللہ، نور اللہ نور ہے، نہیں پا پائے تو پوری زندگی تو اس کی طلب میں گزارو گے، اس کی پیاس میں گزارو گے، اس کی راہ میں گزارو گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں طالب مولا بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ طالب مولا بننے کی جو تعلیم و تربیت ہے، یہ تعلیم و تربیت دینے والا پیر کامل ہوتا ہے، اور جو ان کی بارگاہ میں مولا کی طلب میں جا کر کے مرید بنتے ہیں، تو مرید کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ کامل طور پر طالب مولا بننا، اور جو کامل طور پر طالب مولا نہیں بنا ہے وہ تو ابھی رسمی مرید ہے، وہ ابھی اس نے جو بیعت لی ہے وہ بیعت برکت ہوگی، وہ بیعت ارادت نہیں ہو سکتی۔ بیعت ارادت میں تو پیر جس راہ سے گزر رہا ہے اس راہ سے گزرنا پڑتا ہے، اور صرف بیعت لے کر کے صرف پیر کے پاس آ کر کے دنیا ہی طلب کر رہا ہے، تو ابھی اس کی بیعت، اس کی مریدی رسمی مریدی ہے، حقیقی مریدی نہیں۔ مولا حقیقی معنوں میں طالب مولا بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور طلب مولا کی راہ اپنے اندر کھولنے اور سچا مولا کا پیاسا اور اس کا سچا طالب بننے کی توفیق عطا فرمائے۔